वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुश आमदीद कहेंगे और कल से बाकायदा रमज़ान अल मुबारक का आगाज़ हो रहा है। हम आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे, बहुत जामे गुफ्तगू होगी। रोज़े की असल रूह क्या है, रमज़ान अल मुबारक जो कि एक मुक़द्दस महीना है, रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का, जहन्नुम से निजात का जो ज़रिया है, इसके 3 अशरे हैं। तीसरे अशरे में जो शब क़दर है उसको तलाश करने की जो फ़जीलत है, उस हवाले से भी बातचीत कर लेंगे। और साथ ही ये हमारी एक ख़ुद एहतसाबी, हमारी सेल्फ़ असेसमेंट भी होती है इस महीने में। हमारी जो मेंटल, फ़िज़िकल और स्पिरिचुअल हेल्थ है उसकी वेलबींग के लिए भी ये महीना है, और साथ ही इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। इसके अलावा हम ज़कात पे भी थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो रमज़ानुल मुबारक में ज़कात निकालते हैं। अब क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतने हाई हो गए हैं, उस हिसाब से अब क्या ज़कात बनती है, उस हवाले से भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और रजब, शाबान और फिर एक तोहफ़ा मिलता है मुसलमानों को जो कि है रमज़ान, माह रमज़ान। इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमतों के तमाम दरवाज़े खोल दिए हैं और दोज़ख के यानी कि जहन्नुम के तमाम दरवाज़े बंद कर दिए हैं। इसको ज़रा समझिएगा, इस बात की गहराई को, कि आप पर दोज़ख इस वक्त बंद है। अगर इस महीने के अंदर कोई शख्स मेहनत करता है, कोई शख्स अपने आप को जानने की कोशिश करता है, अपने वजूद को पहचानने की कोशिश करता है और खुदाए बारी ताला के हर फरमान के ऊपर सुनकर समझकर चलने की अगर ज़रा सी भी कोशिश करता है, इतनी सी भी कोशिश, तो मेरा अल्लाह गवाह है कि उसका अजर जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका सवाब और उसकी नेकी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, जो मीज़ान में इतनी भारी हो जाएगी कि शायद आपकी आखिरत सुधर जाएगी। इसी पर बात करेंगे, इस पूरा महीना कोशिश करेंगे। और आज पैगामात का दिन है, आज पैगाम लेंगे, क्योंकि आज की रात इंशाअल्लाह अज़ीम मोस्ट प्रोबेबली जो है वो रमज़ान मुबारक के लिए जैसे मलाइका उतारे जाएंगे और वो रहमतें नाजिल हो जाएंगी। आप ख़ुद देखेंगे, एक तब्दीली देखेंगे। और अगर आज अब तब्दील ना हुए तो शायद ये वही एक महीना होगा, जैसे 11 महीने होते हैं वैसे ही आज ये 12वां महीना भी होगा आपके लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये एक महीना ना वो टाइम पीरियड होगा जिसके अंदर बोनस हासिल किया जाता है। बॉस से पता होता है ना कि बोनस मिलेगा इस महीने, लग के काम करना है, अच्छी एफर्ट दिखानी है, वो तमाम चीज़ें होंगी। उसी पर जानेंगे कि रमज़ान मुबारक का मकसद क्या है, आप क्या अख़ज़ करना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो गुलदस्ता है ना, वो उस गुलदस्ते में से एक एक करके खुशबूदार मुअत्तर फूल जो है ना वो यहाँ पर मौजूद होंगे, जो शायद आपकी और हमारी रहनुमाई के लिए ही बनाए गए हैं, पैदा किए गए हैं। उनका मकसद सिर्फ यही रखा गया अल्लाह ताला ने कि आपने रहनुमाई देनी है। मुफ्ती अब्दुल अज़ीम मोहम्मदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। मुझे खुशी ये हो रही है कि रमज़ान आता है तो मेरे इर्द गिर्द जो है ना वो सारी खुशबुएँ और सारा मुअत्तर हो जाती है फ़ज़ा, क्योंकि आप लोग का आना तवातुर के साथ, तसलसल के साथ शुरू हो जाता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुफ्ती साहब, पहले तो ये बताएं कि आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, जो खुशी है, जो मुसरत है, मुझे यकीनन इस बात का अंदाज़ा है कि रमज़ान की आमद है और एक सुकून मिल जाता है, फ़ज़ा मुअत्तर हो जाती है। मकसद भी आपको पता है। जिन लोगों को मकसद नहीं पता, जो बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं इस रमज़ान के अंदर, मैं चाहूँगा आपका जो पहला जुमला हो, इनिशियल कमेंट हो, उस मकसद के हवाले से हो। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए। इबादत के अंदाज़ होते हैं, एक नमाज इबादत का अंदाज़ है और एक रोज़ा इबादत का अंदाज़ है। और ये जो रोज़ा है ये अल्लाह को इबादत में बहुत महबूब है, जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद फरमाया हदीस क़ुदसी में। आपने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि अस्सौमु ली, ये रोज़ा मेरे लिए है। जब ये रोज़ा अल्लाह के लिए तो रोज़ेदार भी अल्लाह के लिए। और ख़ुशी का लम्हा यही है कि मग़फ़रतों का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों के नुज़ूल का महीना, सकीनत के नुज़ूल का महीना, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करने का महीना साया फगन होने वाला है। तो चेहरे पर ये तमानियत है, ये खुशी आपकी भी है, मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह हमेशा रखे आप लोगों का। तो ये खुशी इसीलिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने रोज़े का जो सबसे बड़ा मकसद वो जो बयान किया, इस तरह मैं एक मिसाल दे के बात करूँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान एक नमाज़ पढ़ता है, दूसरी नमाज के दरमियान जो वक्फ़ा है ना उससे गुनाह हो जाते हैं। तो दूसरी जब नमाज़ पढ़ता है तो ये दूसरी नमाज उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। बेशक, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह एक रमज़ान गुजर गया हमारा, अब ये जो रमज़ान आ रहा है इसके दरमियान जो वक्फ़ा है हम बहुत सारे गुनाह कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाते हैं।
تو یہ معصیت اور گناہوں کے کفارے کا مہینہ آ رہا ہے، یعنی ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو پائیں گے، اس کا حق ادا کریں گے، اس میں تقوی اختیار کریں گے، جس طرح اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بنو، پرہیزگار بنو، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت کو حاصل کرو اپنی عبادات کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ پھر اس رمضان سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. مقصد یہی ہے اس کا. اچھا مفتی صاحب آپ یہ بتائیے کہ روزے کی اصل روح کیا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خود فرمایا ہے کہ تم لوگوں کے ہی فائدے کے لیے ہے، یعنی کہ ہمارے اس میں کچھ ہیلتھ بینیفٹس بھی پوشیدہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی جسمانی یہ اس کی تربیت بھی ہو رہی ہے. تو روزہ اوور آل کتنا بینیفیشل ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، دو چیزیں وابستہ ہیں، ایک ہے جسم باڈی اور ایک روح. ٹھیک ہے. تو یہ روزہ دونوں کو مینٹین کرتا ہے. بالکل ایسا کہ ہمارے پاس ہماری باڈی کے لیے میڈیسنس موجود ہیں، فروٹ موجود ہیں، تو یہ سب ڈرنکس موجود ہیں، ہم یہ چیز استعمال کر کے اپنی باڈی کو صحت مند رکھتے ہیں. روح کے لیے کیا چیز ہے؟ کوئی ایسی چیز جو روح کو توانا کرے، تندرست کرے، اور اس میں جو ہے نا ایک جوش اور جذبہ پیدا ہو یا وہ تازہ دم ہو جائے، تو اس کے لیے روزہ ہے. اچھا دیکھیں یہ جو روح کی تازگی کے لیے روزہ ہے. اچھا دیکھیں یہ جو نماز آپ پرفارم کرتے ہیں تو دکھتی ہے، نماز آپ پڑھ لیں دکھ رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھتے ہیں تو نہیں دکھتا، بس ظاہری طور پر نہیں نظر آ رہا. روح کی عبادت ہے یہ، ٹھیک ہے نا، یہ روح کو تازہ کر دیتی ہے. اور جو چیزیں میل کچھ ہیں، جس طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آدم کا بیٹا کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، ایک ڈاٹ پڑ جاتا ہے بلیک. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ ڈاٹ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو یہ ڈاٹ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تو گناہوں کا تعلق کہاں ہے؟ روح کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے. تو یہ جو روزہ ہے یہ واش کر دیتا ہے، یہ آپ کی روح کو واش کرتا ہے، یہ آپ کے قلب کو واش کرتا ہے، یہ روح کے اندر سرایت کرتا ہے اور حشاش بشاش کر دیتا ہے. جیسے آپ نے شروع میں کہا نا کہ میرا چہرہ مسکرا رہا ہے اور آپ بھی مسکرا رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہماری روح کی غذا ہے، روح کی غذا ہے. جس طرح اللہ نے کہا نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. روزے کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان گالی نہیں بکتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، بہت ساری چیزوں رک جاتا ہے، کہتا میں روزے سے ہوں. پھر اس کے دل میں کینہ نہیں آتا، بغض نہیں آتا، عداوت نہیں آتی. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ صرف روزہ باڈی کے، یعنی صرف اس کا نہیں بلکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، دماغ کا بھی روزہ ہے. سوچ بھی وہی آئے گی جو اللہ چاہتا ہے، دل میں خیال وہی آئے گا جو اللہ چاہتا ہے. تو یعنی کہ پورا وجود اندر باہر سب طرف سے ہر چیز روزے پہ لگی ہوتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب بڑی جو ہے وہ معطر گفتگو جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. میں چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ بتانا اس وقت مقصود ہے اور ضروری بھی ہے کہ اس رمضان کا احترام کیسے کیا جائے. تمام مہینوں کے اندر افضل مہینہ ہے، تمام مہینوں کا سردار ہے. احترام کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف کیا صبح اٹھ کے سحری کر لینا، نمازیں ادا کر دینا، اور پھر اس کے بعد افطار کر لینا، پھر تراویح ادا کر لینا، اور پھر اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کو ہم منافع خوری بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم لولاب میں بھی لگے ہوتے ہیں، ہم جو ہے وہ بازاروں کا رخ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہم دنیاوی چیزوں میں زیادہ لگے ہوتے ہیں. احترام کیسے کیا جائے رمضان کا؟ اور ایک وہ شخص جو جاب بھی کرتا ہے، جسے گھر بھی دیکھنا ہے، جسے گھر والوں کی کفالت بھی کرنی ہے، ان تمام چیزوں کو چلتے ہوئے کیسے رمضان کا احترام کیا جائے؟ دیکھیں رمضان کا سب سے پہلا احترام ہے روزہ رکھنا. ٹھیک ہے. آپ روزہ رکھیں گے تو آپ نے رمضان کا جو احترام میں فرسٹ وہ آپ نے پورا کیا. قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں پورے قرآن میں روزوں کا ذکر سورہ بقرہ میں ہی ہے صرف، اور کہیں بھی نہیں ہے. پورا ایک پیراگراف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. وہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تم سے پہلے بھی فرض تھے لعلکم تتقون. اس کا احترام یہ کہ آپ روزہ رکھیں. دوسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے اور وہ زندگی نہ چھوڑ دے جو اللہ کی نافرمانی پر ہے، تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی حاجت نہیں. اللہ پسند نہیں کرتا کہ وہ رہے بھوکا پیاسا، پھر اس نے اپنے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا. تو صرف میں اپنے اوپر نہیں بلکہ سامنے والے کے لیے بھی
میں اس روزے کو فائدہ مند کیسے بناؤں گا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں کسی سے لین دین کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس لین دین میں میری ایمانداری ہونی چاہیے, بے شک, دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا پچھلی قوموں کے اندر قوم شعیب وہ اس لیے عذاب دی گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, صحیح. وہ دھوکہ دیتے تھے. جب وہ خریدتے تھے تو پورا جو بیچتے تھے تو اس میں کمی بیشی کرتے تھے, اللہ نے اس عمل پہ پکڑ لیا. تو آج ہم بھی جو ہے نا احترام کیا کریں گے روزے کا, مطلب ایک قوم ماضی قدیم کے اندر ناپ تول پہ پکڑی گئی ہے. ہاں, ویل للمطففین, سورہ مطففین کو پڑھیں گے تو یہ اسی کے اوپر ہی ہے. صحیح. تو اللہ رب العالمین نے یہی بات فرمائی. یہاں پیغام یہی ہے کہ اس رمضان کا احترام یہ ہے کہ آپ گالی نہیں بکیں, بالکل. آپ لڑائی نہیں کریں. جس طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑتا ہے, کوئی لڑے تو اس کو کہہ دو انی صائم, بھائی میں روزے سے ہوں, میں آپ سے نہیں لڑ سکتا. کتنی اچھی بات. یہ روزہ ایک محبت کا پیغام ہے, یہ روزہ ایک بھائی چارے کا پیغام ہے. اس روزے کے اندر اتحاد, اتفاق, اخوت, بھائی چارہ, مودت, محبت, یہ سب کچھ موجود ہے. یعنی آپ پیغام دیتے ہیں کہ اس روزے کا احترام یہ ہے کہ روزے دار کا احترام, ٹھیک ہے نا, روزے کا بھی احترام اور روزے دار کا بھی احترام. آپ ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے, آپ سود کا لین دین نہیں کریں گے, آپ رشوت نہیں لیں گے, آپ غبن نہیں کریں گے. آپ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے بڑی ہے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر, ذخیرہ اندوزی, آپ اس سے اجتناب کریں گے. آپ وراثت میں حق نہیں ماریں گے. یعنی وہ ساری برائیاں, کبیرہ صغیرہ گناہ, اس سے پرہیز کر لیں, آپ نے روزے کا احترام کر لیا. صحیح. اچھا مفتی صاحب, جی, جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے. جی, کہیں 10 روزہ, کہیں جتنے بھی تراویح ہوتی ہیں, لیکن تراویح کی اصل کیا احادیث سے ثابت ہے؟ تراویح کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کا اہتمام کیا ہے, اور یا پھر حضرت عمر کے دور سے یہ تراویحیں باقاعدہ شروع ہوئی ہیں؟ تو مطلب تراویح کی جو ہے نا اوتھینٹسٹی کے بارے میں بتا دیجیے کہ خواتین پر بھی یہ, کیونکہ فرض تو نہیں ہے لیکن اگر سنت بھی ہے تو وہ بتا دیجیے. بڑا اہم سوال ہے. اس میں لوگ کنفیوز بھی ہیں کہ یہ آپ علیہ السلام نے کیا یا سیدنا عمر کے دور سے شروع ہوا. سب سے پہلی بات یہاں میں عرض کروں گا کہ آپ اور سامعین کو یہ جان لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ امت کے لیے رول ماڈل ہے, آئیڈیل ہے, اور وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے کرنا انشاءاللہ. جب ہم اس نماز کو دیکھیں گے جس کو صلاۃ التراویح کہتے ہیں, اس کو رات کی نماز قیام اللیل کہتے ہیں, صلاۃ اللیل بھی کہتے ہیں اس کو, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر 3 رات باجماعت نماز پڑھائی. چوتھے دن جب صحابہ کرام جمع ہو گئے کثیر تعداد میں, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا باہر کہ یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے. تہجد کی نماز کو ہی نماز تراویح کہتے ہیں, اور اس میں 8 رکعت پڑھائی گئی. ہاں, یہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا اس مسئلے کو, کہ جب یہ نماز فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے گی تو یہ صلاۃ التراویح کہلائے گی, ٹھیک ہے, اور جب یہ آخری پہر میں پڑھی جائے گی تو یہ تہجد کی نماز قیام اللیل کہلائے گی. اس کو جو مسل نام دیں گے وہ قیام اللیل, کیونکہ عشاء جو یہ رات کی نماز ہے, عشاء کے بعد آپ نے قیام کیا, اس کو قیام اللیل کہیں گے. رہی بات یہاں پر کہ اس میں امت میں اختلاف ہے, ہاں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ نبی ہمارا ایک ہی ہے اور ہم اس نماز میں بھی اختلاف کیے بیٹھے ہیں. سیدہ ام عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں, ان سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی جو رات کی نماز ہے اس کی تعداد رکعت کتنی تھی؟ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ علیہ السلام رمضان ہوتا یا رمضان کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت قیام اللیل اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے ساتھ. اچھا, یہ نفلی نماز. اچھا, اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت کیا ہے تو سنت تو 11 رکعت ہے, لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نفل تو آپ جتنی پڑھ سکتے ہیں تو آپ 20 کو کیوں کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ 40 پڑھ لیں, 30 پڑھ لیں, 15 پڑھ لیں, یعنی 16 پڑھ لیں. اسی طرح آپ علیہ السلام نے بتایا کہ صلاۃ اللیل والنہار مسنا مسنا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دن اور رات کی جو نفلی نمازیں وہ 2 کر کے, آپ علیہ السلام نے اس نماز کو 2 کر کے پڑھا ہے. اب 20 رکعت کو بھی 2 کر کے پڑھتے ہیں اور 8 رکعت کو بھی 2 کر کے پڑھا جاتا ہے. تو مسنون جو ہے وہ 11 رکعت ہے, 8 رکعت ہے. ویسے نفل آپ جتنی بھی پڑھا لیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں.
اچھا 11 کا طریقہ کار یہی ہے کہ 2 کر کے پھر 3 جی آخر تین میں آخر میں وطر ہو جائیں گے، یہ 11 ہو جائیں گے، یہ سنت ہے۔ صاحب یہ بھی بڑا اچھا آپ نے واضح کر دیا۔ ایک چیز میں اور جاننا چاہوں گا، 3 عشرے دیے گئے، ایسا نہیں کہ پورا ایک مہینہ دیا گیا اور اس مہینے کے بارے میں کوئی آگاہی نہیں دی گئی، باقاعدہ طور پر بتایا گیا کہ 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، پھر ان عشروں کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ ان عشروں کی خوبیاں کیا ہیں، ان عشروں کے اندر، اس عشرے پہلے عشرے میں، دوسرے اور تیسرے کے اندر کیا کیا چیزیں انسان کو مل سکتی ہیں اور ملتی ہیں بے شک، اور کن کن چیزوں سے جو ہے وہ دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ ذرا ان عشروں کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ آج کا پروگرام یہ سمجھ لیجئے آپ کی نسبت سے اس پوری قوم کو نا اس پورے رمضان کا جو ایک ماڈل دیا گیا، خوبصورت ماڈل جسے دنیا آج فالو کرتی ہے، جسے سائنس آج انڈوز کرتی ہے، کہتی ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر یہ رمضان جیسے مہینے 10 آ جائیں کسی انسان کی زندگی میں، تو اس کی صحت، اس کی تندرستی، اس کی عقل، اس کی بلوغت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے۔ ذرا بتائیے گا ان 3 عشروں کے بارے میں کہ کن کن چیزوں پر غور کرایا ہے رمضان نے۔ اچھا، ہمارا ایک کانسیپٹ ہے ان 3 عشروں کے حوالے سے، میں اس کو کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی وجہ دیکھیں، اگر میں کہتا ہوں کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے تو کیا پہلے عشرے میں مغفرت نہیں ہوگی؟ جہنم سے آزادی نہیں ملے گی؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سلسلہ احادیث صحیحہ میں البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین روزے کے دن افطار کے وقت، ہر روزے کو، یعنی روزانہ روزے کے دن افطار کے وقت مومنوں کی، مسلمانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب جہنم کی آگ سے، ہاں اس کا مطلب جہنم کی آگ سے جو نجات ہے وہ روزانہ ہو رہا ہے، روزانہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتساب، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ اللہ کو راضی کرے، ایمان کے ساتھ، اپنے محاسبے کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرے عشرے 30 کے 30 دنوں میں معاف ہو رہا ہے، 30 کے 30 دنوں میں رحمت بھی پورے 30 کے 30 دن ملے گی، مغفرت بھی 30 کے دن ملے گی۔ اور اسی طرح آپ علیہ السلام کی ایک اور حدیث میں سناؤں گا آپ کو، آپ نے جہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت جہنم سے آزاد کرتے ہیں، وفی کل لیلۃ، اس کی راتوں میں بھی ایسے ہی کرتا ہے۔ اللہ افطاری کے وقت بھی جہنم سے آزادی ملے گی اور رات کو بھی جہنم سے آزادی ملے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، آپ نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمان و احتساب، جو شخص رات کا قیام کرتا ہے رمضان میں اور ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ۔ تیسری حدیث سناؤں میں آپ کو، من قام لیلۃ القدر ایمان و احتساب، جو لیل القدر کا قیام کرے گا ایمان و احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ 3 حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان آ جاتا ہے کسی کے اوپر، یعنی کسی کی زندگی میں آ جائے، تو فتحت ابواب الجنہ، اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے سارے بند ہو جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ تو پورے رمضان ہے، جنت بھی کھلی ہے، جہنم بند ہے، تو آپ سمیٹیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے تقسیم حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے۔ میں یہ کہتا ہوں جو احادیث ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ پورا رمضان رحمت کا ہے، پورا رمضان برکت کا ہے، پورا رمضان فضل و کرم کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے، مغفرت کا ہے۔ لوٹیں اس رمضان میں، یہ سیل لگی ہوئی ہے، سیل لگی ہوئی ہے، 100% جو ہے وہ سیل لگی ہوئی ہے، سیل کے اوپر چلنا ہے آپ نے۔ اور دیکھیں ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں سب شامل اس میں، مسلمان مرد اور عورتیں، بچے بوڑھے سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو وہ جو تراویح کے حوالے سے مجھے یاد آئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر آپ مسجد نبوی میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام اس نماز کو پڑھ لیتے الگ الگ اس میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ الگ الگ صحیح نہیں ہے، تو انہوں نے تیمیم داری رضی اللہ کے پیچھے سب کو کھڑا کر دیا اور ایک جماعت کرا دی، ٹھیک ہے۔ یہ کیوں کرائی گئی؟ کیونکہ یہ ثابت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام بھی وہی عمل کرتے ہیں جو سنت رسول، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا سنا، تو اس لیے یہ ہر دور سے ثابت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی صاحب، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کے جہاں قرآن کا نزول ہوا، جس میں تو قرآن کو جو ہے لوگ اس میں
ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ مطلب لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور کمپلیٹ کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے اتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا، لیکن ہم کس طرح سے قرآن پڑھیں کہ قرآن کی اصل روح کو بھی ہم سمجھیں، اس کی تفسیر سے کس طرح مستفید ہوں؟ سب سے پہلے تو ہم اس میں وہ احادیث بیان کریں گے جو فضیلت پر ہیں۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، یہ روزہ اور یہ قرآن قیامت کے دن شفاعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ کس طرح آئیں گے؟ آپ علیہ السلام نے اس کو وضاحت بھی کی، ایکسپلین بھی کیا۔ آپ نے کہا کہ روزہ آئے گا اور کہے گا اے ربی، اے میرے پروردگار، اس کو معاف فرما دے، اس نے مجھے رکھا بھوکا پیاسا تیری وجہ سے رہا، اس کو معاف کر دے۔ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن آئے گا، کہے گا اے ربی، اے رب، میں آپ کا قرآن، آپ کا کلام، اس نے راتوں کو پڑھا، اس نے تلاوت کا حق کا تلاوتی، اس نے تلاوت کا حق ادا کیا، ترتیل کے ساتھ پڑھا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا، روتے یہ پڑھتے ہوئے رو جاتا تھا، اس کے رونگٹے کھڑے جاتے تھے، اس کا دل مطمئن، اس کی یہ ساری کیفیت آپ کی وجہ سے بنی، اس کو معاف کر دے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ القرآن، لوگوں قرآن کو پڑھا کرو، فإنه يأتي يوم القیامہ شفیعا لأصحابہ، کیونکہ یہ آئے گا، اور کس طرح آئے گا؟ انسانی صورت میں آئے گا۔ اچھا، اللہ اس کو خوبصورت انسان بنا دے گا، اور یہ قرآن کو جی خوبصورت انسان بنا دے گا، خوبصورت، انتہائی خوبصورت، اور وہ آ کے اللہ سے سفارش کرے گا حتیٰ کہ اس کی سفارش قبول۔ اسی میں ایک حدیث اور انکلوڈ کروں گا میں۔ جی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمان مرد یا عورت، ٹھیک ہے، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک 30 آیتوں والی سورت، ایک اضافی یہ میں پیکیج دے رہا ہوں، جو 30 آیتوں والی سورت ملک پڑھ لے گا، اس کے لیے کیا ہے فضیلت؟ نمبر 1، قبر کے عذاب سے وہ بچا لیا جائے گا، بے شک۔ نمبر 2، یہ سورہ ملک قیامت کے دن آئے گی، سفارش کرے گی، حتیٰ اللہ اس کی سفارش قبول کر لے گا، اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گی اپنے پڑھنے والے پر۔ ایک یہ ہوگی بات۔ اسی طرح ایک صحابی نے، ان کا یہ عمل تھا کہ وہ اپنی نماز کے اندر نا، وہ امام تھے، اپنی نماز میں جب قرأت کرتے تھے جہری نماز میں، تو سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ، پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے لازمی۔ قرآن کو اب کہیں سے پڑھیں نا، چھوٹی سورت پڑھیں یا بڑی سورت پڑھیں، آپ فضیلت پائیں گے انشاءاللہ۔ بے شک ایسا ہی۔ تو صحابہ نے شکایت کی کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ کیوں کرتے ہو ایسا، کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ میں سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہوں، اس لیے مجھے بہت پسند ہے، یہ میں اپنی ہر نماز میں یہ پڑھتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اس میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی ربوبیت الوہیت ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، معذرت آپ کی بات کرتا ہوں، اس میں اللہ رب العزت کا شجرہ بیان کیا گیا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، قل هو اللہ احد، وہ واحد ہے، اور 3 دفعہ پڑھنے کا ثواب قرآن کے برابر۔ حدیث کو پورا سن لیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یقیناً یہ سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اس چھوٹی سورت کی محبت، یعنی قرآن سے آپ جتنا جڑیں گے۔ ہاں بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر ایک قرآن مکمل ہو گیا، 2 تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان کے اندر ایک بار جبریل سے قرآن کا دور کرتے تھے، ایک بار مکمل کرتے تھے جبریل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے آخری سال، جب آپ کے انتقال کا سال تھا، تو آپ نے 2 بار جبریل سے دور کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ جو دور تھا نا، وہ ترتیل کے ساتھ تھا، حق کا تلاوت ہی کے ساتھ تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے روتے تھے، اللہ، نماز میں ہوتے تھے یا بغیر نماز کے آپ روتے تھے۔ آج ہماری وہ کیفیت نہیں ہے، اس کتاب کو ہم نے یعنی عام سی کتاب لے لیا ہے، جبکہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو آسمان پر پیش کیا، انہوں نے منع کر دیا، زمین پر پیش کیا، اس نے منع کر دیا، پہاڑ پہ پیش کیا، منع کر دیا، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو تھاما، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، لیکن یہ ظالم اور جاہل نکلا۔ ظالم کیسے؟ کہ یہ ظالم اس لیے کہ اس کو پتہ ہے قرآن ہے، عمل نہیں کر رہا۔ جاہل کیسے؟ علم ہی نہیں ہے اس کو قرآن کے بارے، قرآن کے اندر احکامات کیا ہیں، حلال و حرام کی تمیز ساری اللہ نے سکھائی۔ یعنی آپ قرآن کو پڑھ لیں، اس کی قرأت کا جو حق ہے نا، وہ یہ کہ آپ ایک تو ترتیل سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ ایک اور حدیث سناؤں گا میں آپ کو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس قرآن کو اٹک اٹک کے پڑھے گا، لیکن پڑھے گا ضرور، پڑھنا ضرور ہے، کوشش کرنی ہے انشاءاللہ پڑھنے کی، چھوڑنا نہیں قرآن کو، تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک اٹکنے کا اور ایک پڑھنے کا۔ کتنا پیارا رب ہے ہمارا کہ اٹکنے پر بھی مسکرا رہا ہے،
خوش ہو رہا ہے بندے ایک بار یہ پڑھ تو رہا ہے میرا کلام. یہ تو وہی بات ہو گئی نا, نومولود بچہ ہے, چلنا سیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے لڑکھڑاتے قدم پر بھی ماں کو دو گنا پیار آ رہا ہوتا ہے. ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ چلنا تو شروع کر دیا اس نے, لڑکھڑانا تو شروع کر دیا, تو اللہ رب العزت بھی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا. مفتی صاحب, دامن وقت میں گنجائش پتہ ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے, قید ہیں کچھ وجوہات کی بنا پر, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اتنی خوبصورتی سے رمضان کا مقصد بیان کیا, قیام کے اوپر بھی ذرا میں چاہوں گا گفتگو کریں. دن بھر ہم روزے سے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد افطار کا وقت آتا ہے, پھر اس کے بعد رات میں قیام کا بھی ذکر کیا گیا ہے. قیام کی کیا کیا جو ہے وہ اس وقت میں سمجھوں کہ کن کن طریقوں سے قیام ہو سکتا ہے اور افضل قیام کیا ہے؟ وہ ایک قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے اس پہ. تو اب دیکھیں مومن کا یہ شیوا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. مومن جو ہوتے ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. سحری کے تو اوقات استغفار کریں گے نا, سحری کا وقت جو ہے نا وہ رات کا آخری پہر, سحری سے متصل جو ہوتا ہے, یہ وہ وقت ہے جب اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے. اچھا, آسمان دنیا پہ میرا رب آ جاتا ہے. اللہ ذرا سوچیں, فیل کریں, اللہ آسمان دنیا پر آ گیا اور کہہ رہا کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے, میں اس کو معاف کر دوں. کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, مجھے پیش کرے, میں اس کی مشکل آسان کروں. کوئی بیمار ہے, اس کو شفا نہیں مل رہی, مانگے نا مجھ سے شفا, میں اس کو شفا دوں. تو آپ علیہ السلام کا جو طریقہ تھا قیام اللیل کرنے کا, دو طریقے. ایک تو آپ پڑھتے تھے, سو جاتے تھے, پھر اٹھتے, پھر پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, اس طرح. اسی طرح آپ آخری پہر میں اٹھتے, لگاتار پڑھتے تھے, اور اتنا طویل کرتے تھے اپنے قیام کو کہ آپ کے پاؤں میں ورم پڑ جاتے تھے. اللہ, ٹھیک ہے نا. اچھا, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کے قیام کے اندر 10 آیات پڑھے, کتنی 10 آیات, وہ غافلین سے نکال دیا جائے گا. غافلین, غافل نہیں ہے پھر وہ, اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے وہ بیچارہ. پھر جو 100 آیت پڑھے, پھر جو 1000 آیت پڑھے, تو وہ تو اللہ کے انتہائی مقرب بنیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ سے مانگیں گے, اللہ ان کو دے گا. آخری وقت میں اس ایک حدیث اور سن لیجئے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد سو جائے, اذکار کرے سونے کے, سو جائے, اس کی رات کو آنکھ کھلے اور وہ یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء. اس کے بعد یہ جو اللہ سے مانگے گا اس کو دیا جائے گا. جو مانگے گا, اللہ جیسا کچھ مانگے گا اللہ اس کو دے گا. اللہ اس کو اتنا پسند فرما رہا ہے رات کے اٹھنے کو. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلوا باللیل والناس نیام. 4 کام آپ نے بتایا ایک حدیث میں. آپ نے کہا افشوا السلام, سلام کو عام کرو, جو آج ناپید ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو جانتا ہوں تو کر لیتا ہوں, نہیں جانتا تو گزر جاتا ہے. اجنبی ہو تو سلام بھی نہیں کروں گا. آپ نے کہا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام, لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وصلوا الارحام, رشتہ داریوں کو جوڑو. آج ناپید ہو رہا ہے یہ عمل بھی, رشتہ داریاں فون پہ رہ گئی ہیں, صلہ رحمی ہمیں کرنی چاہیے. صلوا باللیل والناس نیام, جب لوگ سو رہے ہوں تو اس وقت اٹھ کے نماز پڑھو. تدخلوا الجنۃ بالسلام, سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی, کوئی سوال جواب نہیں ہوگا, ایسے چلے جاؤ گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت جو گفتگو کا آج آغاز ہو چکا ہے, اور کل سے پھر اس پورے رمضان کے جو موضوعات ہوں گے ان کو یہاں پر موضوع بحث بنایا جائے گا, اور پھر مقصد جو ہے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور ٹاپک بھی یہاں پر جو ہے وہ آج میں سمجھتا ہوں کہ جو مقصد تھا اس کو بیان کر لیا گیا. بالکل, بے شک. رمضان المبارک پہ ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی. آگے بھی ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی ارکان ہیں اس کو بھی موضوع بحث بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہرحال مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں. میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت, کل سے کوشش کریں گے کہ ان ٹاپکس پہ بات کی جائے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.